खुदावंद यस्सु के अजीम बाबरकत मीठे जलाली कादर मुतलिक पुरफजल मीठे और मुबारक नाम में आप सब देखने और सुनने वालों को सना फरकान लाल की तरफ से बहुत बहुत सलाम। जी तो व्यूअर्स, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज एक दफ़ा से फिर हम वर्शिप द लॉर्ड की एक नई एपिसोड को लेकर आपके साथ बड़े ऑनर की बात है कि आज हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे हमारे गेस्ट हैं जी कैनन प्रोफेसर इमैनुअल बहादुर साहब, जिनका ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के प्रिंसिपल हैं। 50 साल से ज़्यादा खुदावंद में इनकी खिदमत रह चुकी है और मेरे लिए एक और बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है कि मैंने पाकिस्तान में इनके साथ बहुत ज़्यादा शोज़ किए हैं। तो व्यूअर्स, मेरे साथ मिलकर वेलकम कीजिएगा कैनन प्रोफेसर इमैनुअल साहब का। तो सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में वर्शिप द लॉर्ड में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, इस प्रोग्राम में मुझ नाचीज़ को दावत देने के लिए शुक्रिया। इस बात के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझ नाचीज़ को आज इस वक्त अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत दावत का। आमीन। तो व्यूअर्स, हमारे जिस तरह प्रोग्राम की रवायत है, प्रोग्राम का सिलसिला है कि हम अपने प्रोग्राम में हम अपने प्रोग्राम का स्टार्टिंग प्रेयर से करते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे, प्लीज़ हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग प्रेयर कीजिएगा। आइए खुदावंद खुदा के हुजूर अपनी आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, क्योंकि सिजदों के लायक हमारा खुदावंद ही खुदा है। ऐ अजीज़ खुदावंद खुदा, हम तेरे कदमों में आए हैं और तुझे सिजदा करते हैं, तेरे हुजूर नजराना तशक्कर पेश करते हैं, क्योंकि तू ही आसमानों में ज़मीन पर ज़मीन की नीचे की सारी बरकत हमको अता करता है। तेरा बहुत शुक्रिया प्यारे यीशु के लिए, बाइबल मुकद्दस के लिए, रूहुल कुद्स के इनाम के लिए जो दिलों में रहता है। तेरा शुक्र 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 करते हैं। और इस वक्त आए बाप, हमारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को और सामयात को और सामाईन को तू जब वो तेरे कलाम को सुने तो तू मेहरबानी फरमा के रूहुल कुद्स की गहरी हुजूरी में सबको बड़ी बरकत बख्शना, प्यारे यीशु के बुजुर्ग और पाक नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत को बढ़ाया। तो व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि आज हम कलाम मुकद्दस में से शेयर करेंगे पुरफजल दावत के बारे में, और खुदावंद के अजीम खादिम, खुदावंद के जो अजीम सूरमा है, वो हमें बताएंगे कि पुरफजल दावत क्या है। तो सर, मेरी दरख्वास्त है कि हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि ये पुरफजल दावत क्या है और पुरफजल दावत देने वाला कौन है। देखिए, इस वक्त दुनिया में बकौल डॉक्टर बिली ग्रैहम के हर शख्स के अंदर एक हर मजदून मौजूद है। हमारे चारों तरफ हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, हॉस्पिस मौजूद हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में बीमारियां और इसके अलावा दुख और दर्द और तकलीफ मौजूद है। और हर तरफ कोई ना कोई किसी ना किसी को गम उसे घेरे में लिए हुए है। ऐसे में ये पुरफजल दावत की बात करना सचमुच बथेरों के लिए आराम, चैन, तसल्ली, करार का सबब बनता है। और ये पुरफजल दावत जिसका आप जिक्र किया है आपने इस वक्त, ये दरअसल मुकद्दस मत्ती की इंजील के 11वें बाब की 28वीं आयत से 30वीं आयत में इसका जिक्र किया गया है। ये पुरफजल दावत खुदावंद यीशु मसीह गलील के इलाका में दे रहे थे। फिलिस्तीन के 2 बड़े सूबे थे, एक सूबा सामरिया और एक गलील और यहूदिया। और गलील के 3 बड़े शहरों ने जब प्यारे यीशु को रद्द किया, और उसमें खुराजीन है, उसमें बैतसैदा है, उसमें कफरनहूम है, तीनों में खुदावंद ने काम किए। और लेकिन तीनों में मौजज़ात करने के बावजूद, पुरफजल खिदमत के बावजूद, लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को रद्द किया। और इस हवाले के बिल्कुल थोड़ा ऊपर जब हम जाएं, जो अभी हम देख रहे हैं, और 28वीं आयत से 30वीं आयत में, जिसमें खुदावंद यीशु फरमाते हैं, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा।
میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ اس کے اوپر جب ہم اس کے تناظر کو دیکھتے ہیں تو 20ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک خداوند یسوع گلیل کے 3 بڑے ہبز، 3 بڑے شہر جو تھے ان پر افسوس کر رہے تھے۔ افسوس لفظ جو ہے یہ غم کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو کہ ان تینوں شہروں نے باوجود پرفضل دعوت کے، میں نے ابھی بتایا، باوجود پرفضل خدمت کے، معجزات کے، یسوع کو رد کیا، تو تینوں شہروں پہ یسوع افسوس کر رہے ہیں۔ اے خرازین تجھ پہ افسوس، اے بیت سیدہ تجھ پہ افسوس، اور پھر وہ کفرنہوم کے بارے میں بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ تینوں شہروں نے خداوند یسوع المسیح کو رد کیا۔ کفرنہوم کا مطلب ہے آرام کا گاؤں، لیکن آرام کے گاؤں نے آرام دینے والے کو رد کر دیا، اس لیے اس پر یسوع افسوس کر رہے ہیں۔ اور اس کا انجام کیا ہے وہ یسوع بتاتے ہیں، اے کفرنہوم کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم ارواح میں اترے گا، کیونکہ جو مجھ سے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر اس صدوم اور عمورہ میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا۔ آرام کے گاؤں کے بارے میں یسوع نے پریڈکشن دے دی، ان کے انجام کا ذکر کر دیا کہ تو عالم ارواح یعنی تو دکھوں کی جگہ میں جائے گا، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا، جسے جہنم کہا گیا ہے۔ دیکھیے مسیح کو رد کرنے والوں کا انجام، آرام دینے والے کو رد کرنے کا بالآخر اس کا انجام کیا ہے؟ چنانچہ یسوع المسیح نے جب تینوں پہ افسوس کیا، غم کر رہے ہیں، تو اس کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے حمد کرنا شروع کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے جب ہم افسوس میں سے گزرتے ہیں تو اس وقت افسوس سے باہر آنے کے لیے خدا کی حمد کرنا چاہیے۔ یہ اچھا ہے، یہ واجب ہے۔ دکھوں کو پرے کرنے کے لیے خدا کے حضور حمد اور ثنا کرنا شروع کر دیں۔ تو پروفیسر صاحب یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تب تو ہم خداوند کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب ہم غم میں ہوتے ہیں یا ہمیں کسی چیز کا افسوس ہوتا ہے تو اکثر لوگ راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور خداؤں کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ اور لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو ایمان ہے، جو خداوند پہ ایمان ہے، وہ اسی وقت ظاہر ہوتا ہے، یا انسان کا ایمان اس وقت اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے جو دکھ میں سے، جو غم میں سے جب وہ خداوند کو یاد کرتے ہیں۔ اور حمد کرنا ضرور ہے، حمد کرنا ضرور ہے، نہ کہ ہم ماتم کرتے رہیں یا افسوس کرتے رہیں۔ تو خداوند یسوع حمد کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس حمد کے دوران خداوند 2 باتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ خدا باپ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے، کہ بیٹے کو کوئی نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور اس کے جس پر بیٹا اس سے ظاہر کرے۔ اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ مکاشفہ بخشنے کی قدرت، اختیار باپ اور اس کے بیٹے پیارے یسوع کے پاس ہے، کہ یسوع کون ہے، باپ کون ہے، اس کا اختیار صرف یسوع اور باپ کے پاس ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم ایک اور بات اس حمدیہ وقت میں دیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہاں پر یسوع ذکر کرتے ہیں، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے۔ اور اگر ہم پچھلے ابواب کو پڑھیں، بدروا پہ یسوع المسیح اختیار رکھتے دکھائی دیتے ہیں، قدرتی عوامل پر یسوع اختیار رکھتے دکھائی دیتے ہیں، موت پر اختیار رکھتے دکھائی دیتے ہیں، پھر بیماریوں پر اختیار رکھتے ہم دیکھ رہے ہیں۔ کفرنہوم میں یسوع المسیح نے ایک مفلوج کو چنگا کر دیا، پانیوں میں یسوع چل رہا ہے، آندھیوں کو روک رہا ہے، اس کا نام مبارک ہو۔ یہ سارا اختیار یسوع کے سوا کس کے پاس ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کہ قدرت کے عوامل پہ بھی، بادروا پہ بھی، شیطان پہ بھی، بیماریوں پہ بھی
سب چیزوں پہ اور زندگی بخشنے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے. آرام اور چین اور کرام، ابدی سکون، ابدی اطمینان صرف خدا کا بیٹا یسوع ہی دیتا ہے. اس کا نام مبارک ہو. اس لیے یہ دعوت کس کی طرف سے دی جا رہی ہے؟ یہ پیارے یسوع کی طرف سے دی جا رہی ہے. مجھے تھوڑا سا اور کہنے دیجئے. یہاں پر اگر ہم مقدس متی کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ. اب یسوع المسیح کو یہاں پیش کیا گیا ہے کہ وہ یسوع ہے. اس اسم مبارکہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ یہوہ مدد ہے. یہوہ مدد ہے. اور دکھوں میں اور جب ہم بیماریوں میں گرفتار ہوں، جب ابلیس ہمیں چاروں طرف سے ہم پر تیر برسائے اور جب موت کے سایہ کی وادی میں سے ہم گزر رہے ہوں، یسوع آتا ہے مددگار بن کے اور ہمیں طوفانوں سے، زندگی کے طوفانوں سے نکال کے باہر لے جاتا ہے. غربت، افلاس، غم وہ باہر نکالتا ہے. پھر اس میں مبارکہ کا دوسرا معنی ہے کہ وہ نجات دیتا ہے. یہوہ نجات ہے. یسوع کو یشوع بھی کہہ سکتے ہیں، یشوع بھی کہہ سکتے ہیں، یہوشوا بھی کہہ سکتے ہیں، جوشوا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سارے بولنے کے انداز ہیں. اور یسوع کو جب ہم نجات دہندہ کے طور پر دیکھتے ہیں تو یہ وہی بات ہے جو فرشتے نے آ کر کہی تھی کہ تیرے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. سب سے پہلے کون یسوع کے پاس آیا؟ لاوی، جو محصول لینے والا تھا، جو ڈاکوؤں کے برابر سمجھا جاتا تھا. اور سب سے آخر کس کو نجات ملی؟ صلیب پر ڈاکو کو. سب سے پہلے ڈاکو کو نجات ملی اس کی بدیوں سے، اس کے گناہوں سے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے ٹیکس لیتے تھے. اور جن کے پاس ٹیکس دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اپنے پاس سے سود پر ان کو رقم دیتے کہ تو واپس آ کر لوٹا دینا. یوں انہیں ڈاکوؤں کے برابر سمجھا جاتا تھا. اس لیے پھر یسوع نے زکائی، جو محصول لینے والوں کا سردار تھا، اس کے گھر جا کر اعلان کیا آج اس گھر میں نجات آئی ہے. جب اس نے کہا میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، جس کسی کا ناحق لیا اسے 4 گنا چوگنا واپس کرتا ہوں. اس لیے یسوع نے مفلوج کو بھی کہا تیرے گناہ معاف ہوئے. سو یہ پرفضل دعوت یسوع کی طرف سے ہے جو یہوہ مدد ہے، اور یہ نجات دینے والے جوشوا کی طرف سے ہے. اور جب یسوع کو یسوع کہا جاتا ہے تو یسایہ اس کی تو بائبل مقدس میں یشوع اس کی مثیل ہے. وہ لوگوں کو یردن پار لے کے گیا. یسوع زمینی دکھوں سے چھڑا کے آسمان پر اپنے لوگوں کو لے کے جائے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. وہ ہمارا آسمانی یشوع ہے. یشوع ایک زمینی یشوع ہے، ایک آسمانی یشوع ہے. اس نے یردن پار کرایا، یہ زمینی دکھوں سے آسمانوں پہ لے کے جائے گا. جب یسوع کو مسیح کہا جاتا ہے، یہ جو پرفضل دعوت دے رہا ہے، تو یہاں پر مسایہ، جب یسوع کو مسیح کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ جو آسمانوں سے آدمی کے دل پر راج کرنے کے لیے بادشاہ بنا کے بھیجا گیا ہے، وہ مسیح ہے. یہ بائبل مقدس میں خاص بات ہے. یہ بائبلی تصور خاص ہے کہ مسیح کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ آسمانوں سے خدا باپ کی طرف سے آدمی کے دل پر راج کرنے کے لیے بادشاہ بنا کے بھیجا گیا ہے. اور جب ہم اس کو مسیح کہتے ہیں تو مسایہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، ممسوح خدا کا. تو یسوع نے خود بھی کہا خدا کا روح مجھ پر ہے، مسایہ. اور یہودی اسٹیبلشمنٹ میں 3 عہدوں کے لیے مسح کیا جاتا تھا تیل کے ساتھ. نبی کو مسح کیا جاتا، کاہن کو مسح کیا جاتا، بادشاہ کو مسح کیا جاتا تھا.
اور یسوع کے پاس یہ تینوں عہدے بائبل میں ہمیں نظر آتے ہیں. وہ نبی سے بڑا, وہ کاہن سے بڑا, اور وہ بادشاہوں سے بڑا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبیوں سے بڑا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ نبی خدا سے کلام لے کے آتے تھے. بائبل کے جتنے نبی تھے وہ کہتے ہیں خداوند خدا فرماتا ہے, یسوع کہتا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. اسے حاجت نہیں تھی کہ وہ کلام دینے سے پہلے یہ کہتا کہ خداوند فرماتا ہے. وہ کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں. پھر جو کچھ موسیٰ اور نبیوں کی معرفت, تعلیم, تورات ایک ہی بات ہے, تعلیم اور تورات. جب جو تورات آئی تھی اس کے بارے میں متی کے انجیلی بیان میں یسوع نے کہا یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے, انجام دینے. جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے. جس طرح ایک آرٹسٹ تصویر بناتا ہے اور اس کا استاد آئے تو وہ کہے کہ ذرا دیکھیے, پھر استاد پینٹنگ برش لیتا ہے اور پینٹ لیتا ہے اور پھر وہ اس کو کرتا ہے اور وہ اسے پورا کر کے دیتا ہے. یسوع نے مقدس متی کی انجیل 5واں باب, 6واں باب, 7واں باب موسیٰ کی شریعت کو ریکٹیفائی کیا ہے, اس کو انجام بخشا ہے. پھر جو کاہن کے طور پہ اس نے جو رسوماتی شریعت تھی اس کو پورا کیا ہے. کیسے؟ کیونکہ کاہن, سردار کاہن تو سال میں ہر سال میں ایک بار برے کا لہو لے کے پاک ترین مقام میں جاتا. یسوع نے ایک ہی بار اپنے لہو سے ہم سب کو خرید لیا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے تم قیمت سے خریدے گئے ہو. اور صلیب پر جان دیتے وقت اس نے جو صلیبی کلمات ادا کیے اس میں ایک کلمہ خاص ہے جس میں یہ یسوع نے فرمایا تمام ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ پیڈ ان فل. گناہوں کے لیے, گناہگار کو چھڑانے کے لیے جتنی قیمت چکانی تھی خدا باپ کے حضور میں نے وہ پوری یک مشت, پیڈ ان فل, یک مشت گناہوں کی قربانی میں نے چکا دی ہے. اب ہمیں بار بار برے لے کر خدا کے حضور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وہ کاہنوں سے افضل ہے, سردار کاہنوں سے افضل ہے. اور اس طرح بھی کہ کاہن کے لیے لاطینی زبان میں لفظ پونٹیفکس آیا ہے. پونٹیفکس کا مطلب ہے برج میکر, برج بلڈر. اور دنیا اور خدا کے بیچ میں سب سے بیسٹ برج میکر یسوع المسیح ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں. اور کاہن کا کام تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو جانے, ان کی باتیں لے کے خدا کے پاس جائے اور وہ خدا کو بھی جانے اور خدا کے کلام کو, اس کے دل کی باتوں کو لے کے پبلک کے پاس جائے. اور یسوع نے یہ سب کچھ کیا, قربانی بھی دی ہے گناہوں کی معافی کے لیے, کلام بھی دیا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے دعائیں بھی کرتا رہا اور کر رہا ہے. اس لیے وہ سردار کاہنوں سے بڑا ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. مقدس متی 11ویں باب میں یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ باپ نے سب کچھ مجھے سونپ دیا ہے. پھر اس طرح لوکا 10 باب میں وہ کہہ رہا ہے باپ نے سب کچھ مجھے سونپ دیا ہے. پھر اسی طرح سے مقدس یوحنا کی معرفت پاک انجیل میں 13ویں باب کی 3 آیت میں وہ فرماتا ہے یسوع کہ سب کچھ باپ نے مجھے سونپا ہے. پھر اسی طرح سے لوکا 3:36 میں اور 13:3 اور یوحنا 3:36 میں یسوع یہ فرما رہے ہیں کہ باپ نے سارا اختیار مجھے دے دیا ہے. اور پھر 28واں باب مقدس متی کی انجیل میں 28ویں باب کے آخری حصے میں 18ویں آیت سے جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو یسوع فرماتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دے دیا, سونپ دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یسوع نبیوں سے بڑا, یسوع سردار کاہنوں سے بڑا, یسوع بادشاہوں سے بڑا. اور مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے. He is the ruler over the kings of the earth. Hallelujah. تو یہ ہے پرفضل دعوت دینے والا.
ایمین. اور مجھے بہت زیادہ برکت ملی اس کلام سے کہ جس طرح آپ نے بیان کیا کہ پرفضل دعوت دینے والا کون ہے, اور میرا ایمان ہے کہ ہمارے ویورز کو بھی ضرور برکت ملی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پروفیسر صاحب ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے یہ تو جانا کہ پرفضل دعوت دینے والا کون ہے, اور اب یہ بتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ پرفضل دعوت کس کو دی جا رہی ہے. بالکل بالکل ٹھیک جی. جب ہم کتاب مقدس میں اس حوالے کے تناظر کو دیکھتے ہیں, ریموٹ کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں, اس وقت کے معاشرے کو دیکھتے ہیں, تو مہربانی سے یاد رکھیے گا کہ اس وقت کا جو معاشرہ تھا وہ 4 مختلف طرح سے اسے ہم دیکھ سکتے ہیں. پہلی بات, معاشی طور پہ ہم انہیں دیکھتے ہیں, اور معاشی طور پہ معاشرہ جو تھا وہ یا تو بہت امیر لوگ تھے, یا درمیانے درجے کے لوگ تھے, یا بالکل پور آف دا پورسٹ, غربا, غریب ترین لوگ پائے جاتے تھے. اب جو امیر تھے وہ غریبوں پر ظلم ڈھایا کرتے تھے اور اپنی مرضی سے ان کو اجرت دیتے تھے, اور غریبوں کی کوئی سے نہیں تھی. ان کو یسوع فرماتا ہے, تھکے ماندے بوجھ کے دبے لوگوں, سب میرے پاس آؤ. پھر ایک معاشرے کے اندر ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے. سماج بری طرح سے لوگوں کو ٹھکرا رہا تھا, خاص کر یہودی لوگ, اسٹیبلشمنٹ, جوش اسٹیبلشمنٹ, جو ان کی سوسائٹی کے اندر اندھے تھے, جو لنگڑے تھے, چل نہیں سکتے تھے, جو بول نہیں سکتے تھے, جو سن نہیں سکتے تھے, اور جو پراس بازاری عورتیں تھیں ان کو وہ گناہ گار کہتے تھے. اندھوں کو, لنگڑوں کو, لولوں کو ذرا دیکھیے, ان سب کو وہ گناہ گار کہتے تھے اور اپنے سے رد اور اپنے سے ان کو پرے کر دیتے تھے. پھر ایک اور عجیب بات ہے کہ غیر اقوام کی وہ قدر نہیں کرتے تھے, اور غیر اقوام کو وہ پیٹس کہتے تھے, جس کا ترجمہ اردو ٹرانسلیشن بائبل مقدس میں کتے آیا ہے. پھر ان کو وہ ہوا کے پرندے کہتے تھے. اب عجیب سی بات ہے کہ غیر اقوام کے ساتھ ہم جو لوگ ہیں کسی بھی غیر قوم کے شخص کی کتنی عزت کرتے ہیں, لیکن یہودی اس وقت کے کلچر میں غیر قوموں کی اور اندھوں اور لنگڑوں اور لولو, جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے, ان کو ٹھکراتے تھے اور بری طرح سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے. ان لوگوں سے یسوع فرماتا ہے, اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے لوگوں, محنت اٹھانے والوں, سب میرے پاس آؤ. پھر اس کے علاوہ ایک اور بوجھ سے دبا ہوا طبقہ تھا, فقیہ اور فریسی. وہ توریت کی اس وقت جو تشریح کر رہے تھے, اس تشریح میں بڑا بگاڑ آ گیا تھا. توریت کی ایک طرف توریت, ایک طرف ان کی زبانی کلامی تشریح, جو کہ اب زبانی کلامی تشریح جو مسیح کے زمانے میں تھی, اب وہ تحریری طور پر تالمود کی صورت میں اور مشنا کی صورت میں موجود ہے. یسوع کے زمانے میں تالمود ابھی نہیں لکھا گیا تھا, ابھی اس وقت مشنا نہیں لکھا گیا تھا, ابھی صرف زبانی کلامی تعلیم تھی. اور بوجھ کیا تھا, لوگوں پہ بوجھ کیا تھا؟ فقیہ اور فریسی سبت کے بارے میں انہوں نے عجیب قسم کی باتیں بنا رکھی تھی. اس کی تشریح بڑی, تعویل بڑی عجیب تھی. مثلا کہ اگر کسی کو بھوک لگی ہے تو وہ راہ میں چلتے ہوئے کسی پھل کو توڑ کے کھا نہیں سکتا, جیسے کہ لکھا ہے. کیونکہ وہ اصل میں تو یہ تھا کہ تو راہ چلتے ہوئے پھل نہ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تو توڑ کے بزنس نہیں کرے گا. سبت کا یہ حکم تھا کہ تو توڑ کے بزنس نہیں کرے گا. لیکن انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد راستے میں سے توڑ کے کھا رہے ہیں, ان کو بھوک لگی ہوئی ہے, تو انہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ کیوں توڑ کر کھا رہے ہیں. پھر خداوند یسوع نے آگے سے اپنے شاگردوں کا ساتھ دیا ہے کہ کیا داؤد نے ہیکل میں جا کے, کیا اس نے جب وہ بھوکا تھا روٹیاں نہ کھائیں جسے قائن کے سوا کوئی بھی نہیں کھا سکتا تھا. اس لیے بزنس کے لیے بھی توڑنا بڑا مشکل ہے. اور پھر اور بھی سبت کے بارے 39 مختلف باتیں تھیں سبت کے بارے. اور اس کے علاوہ ان کی جو تشریحات تھیں وہ ازواج کے بارے میں بھی تھیں, کہ کوئی شخص
طلاق کیسے دے سکتا ہے. اب طلاق کے بارے میں عجیب سی بات تھی کہ فقی کہتے تھے ہاں اگر حرام کاری ہے تو طلاق ہو سکتا ہے. فریسی کہتے تھے نو. فریسی جو تھے وہ آج کے زمانے کے لبرلز تھے. فریسی لبرلز تھے اور وہ کہتے تھے نو. اور اس کے لیے انہوں نے 52 ایسے کیٹیگریز بنا رکھی تھی کہ جس کے باعث اگر بیوی یہ کر رہی ہے یہ کر رہی ہے یہ نہیں کر رہی یہ نہیں کر رہی تو طلاق طلاق طلاق. اب ایک مثلا ان میں سے میں 3 باتیں مختصر کہنے لگا ہوں. ایک، اگر جوڑے کا پسند کا ان کی شوہر کی پسند کا جوڑے میں پھول نہیں طلاق. اگر شوہر کی پسند کا پرفیوم نہیں لگایا طلاق. اگر شوہر کی پسند کا کھانا نہیں پکایا طلاق. یہ 3 باتیں کیسی عجیب عورتوں کے لیے اور لوگوں کے لیے کس قدر زیادہ زندگی اجیرن تھی. چنانچہ ایسے لوگوں کو خداوند یسوع بلاتا ہے اور اپنے فضل کی لپیٹ میں لینا چاہتا ہے. جو سماج کے ٹھکرائے ہوئے تھے، جو معاشی حالات کی گرداب میں پھنسے ہوئے تھے، جو جوش اسٹیبلشمنٹ کی مختلف تشریحات کے تحت دکھ اٹھا رہے تھے، بوجھ توریت بن چکی ہوئی تھی، جن کے لیے ان کو پیارا یسوع بلاتا ہے. اور آج کے دور میں بھی وہ جو دکھوں میں سے گزر رہے ہیں، جو مختلف قسم کے بوجھ ہیں، سوسائٹی کی طرف سے بوجھ ہے، مذہب کی طرف سے بوجھ ہے، مختلف قسم کے جو بوجھ ہمارے اوپر ہیں. کبھی کبھار ٹیکسوں کی بھرمار ہم پہ لگی ہوئی ہے اور آپ تو بہتر طور پہ جانتے ہیں امریکہ میں ٹیکسز کی بھرمار ہم پر لگی ہوئی ہے. اور بل یوٹیلیٹی بلز اتنے زیادہ، بچوں کی فیس اتنی زیادہ. آپ کسی بڑے سسٹم میں پڑھانا چاہیں گے تو بڑا مشکل ہے. 2-3 بچے ہوں تو ان کو پڑھانا. آپ پھر گورنمنٹ اسکول کا ہی سوچیں گے یا عام کسی اسکول کا سوچیں گے پاکستان میں یا دوسرے جگہوں میں. بڑا مشکل ہے. اس لیے آج بھی یسوع وہ جو معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں ان کو بلاتا ہے. وہ جو اس وقت مختلف قسم کے معاشی بوجھ کے نیچے، مذہبی بوجھ کے نیچے ہیں، یسوع بلاتا ہے اور ان کو یہ دعوت دے رہا ہے. ایمین. تو ویئرز، آپ نے آج خوب جانا کہ خداوند یسوع مسیح جو پرفضل دعوت ہے وہ دے رہے ہیں، اور وہ کن لوگوں کو دے رہے ہیں. وہ اس وقت کے معاشرے کے ٹکرائے ہوئے لوگوں کو، اور آج بھی جو معاشرے میں جو دبائے ہوئے لوگ ہیں، جو ذہنی پریشانی کا شکار ہیں اور جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں بہت سی چیزیں، اور جو ایموشنلی جو سٹریس ہے، جو ڈپریشن میں ہے، ان لوگوں کو خداوند آج بھی دعوت دے رہے ہیں کہ اے محنت کے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا. بہت خوب کہا پروفیسر صاحب آپ نے، اور مجھے آپ کی باتوں سے جس طرح آپ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے شیئر کریں بہت زیادہ برکت مل رہی ہیں. آپ ہمارے ناظرین کو پلیز یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ پرفضل دعوت میں کیا پیش کیا جا رہا ہے. دیکھیے، پرفضل دعوت کن کو دی جا رہی ہے ابھی ہم نے اس کے بارے میں دیکھا ہے. وہ جو مختلف قسم کے بوجھ کے نیچے ہیں، اور ان میں سے ایک بوجھ گناہ کا بوجھ بھی ہے. جو گناہ جب آدمی کرتا چلا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے. اور یقیناً خداوند نے گناہ گاروں کو بھی اپنے پاس بلایا ہے. جیسے اس نے مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. جس طرح بد چلن عورت آ کے یسوع کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ آنسوؤں سے یسوع کے پاؤں بھگو رہی ہے، اور اس نے پھر اپنے بالوں سے یسوع کے پاؤں کو، ایسوں کو بھی یسوع بلاتا ہے. لیکن اس پرفضل دعوت میں جیسے آپ نے فرمایا کیا یسوع پیش کر رہا ہے؟ سب سے پہلے یسوع گناہوں کی معافی پیش کر رہا ہے. کیونکہ گناہوں کی معافی اگر دل میں نہیں ہے، ضمیر اندر سے جھنجھوڑتا رہتا ہے. ہم یہ خیال نہ کریں کہ لٹیرے ڈاکو جو ہیں ان کا ضمیر انہیں نہیں جھنجھوڑتا. ہاں ٹھیک ہے، ایک زمانہ آتا ہے جب ان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ضمیر خدا کی طرف سے چراغ ہے، وہ انہیں جھنجھوڑتا ہے. اس لیے اس دعوت میں گناہ گاروں کو دعوت دی جا رہی ہے. اور وہ کیا پیش کرتا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے اپنی محبت کی لپیٹ میں وہ گناہ گار کو، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کو بلا رہا ہے. وہ جو ایذا رسانیوں کا شکار ہیں،
وہ جو خدا کی تلاش کر رہے ہیں اور نہیں مل رہا، خدا نہیں ان کو مل رہا، ان کو وہ بلاتا ہے سب سے پہلے وہ محبت کو، جو آسمانی پیار ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 6 آیت میں مشہور آیت ہے اور لکھا ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور پھر آگے لکھا ہے کہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی اس طرح سے ظاہر کی کہ جب ہم گنہگار ہی تھے مسیح ہماری خاطر ہوا۔ سو کیا پیش کر رہا ہے؟ گلے لگا کے محبتوں کو وہ پیش کیا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح سے رومیوں کے خط میں نے ابھی بتایا جس کا کوٹ کیا ہے، یوحنا 3:16 کو میں نے کوٹ کیا ہے۔ پھر یوحنا 13 باب کی پہلی آیت میں بھی محبت یسوع پیش کر رہا ہے، پھر 13 باب کی 34ویں آیت میں محبت کا ذکر ہے، پھر یوحنا 15 باب کی 9ویں آیت میں محبت کا ذکر ہے، 17 باب کی 23ویں آیت میں، 26ویں آیت میں محبت کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جب یسوع یہ کہتا ہے میرے پاس آؤ میں آرام دوں گا، تو سب سے بہترین طریقہ خدا کا یہی ہے کہ وہ محبت سے گلے لگا لیتا ہے۔ ایک دکھی کو آپ محبت اور پیار سے گلے لگا لو گے، اس کو چین، قرار، اطمینان ملے گا۔ اور یقیناً پیارا یسوع اپنے گلے لگا کر پیار کرتا ہے، ایسے لوگوں کو شفقت سے اپنی باہوں میں لے لیتا ہے۔ یہ ہے اس کے آرام دینے کا ایک خاص طریقہ کار۔ دوسرا طریقہ آرام کا کیا ہے؟ اور وہ شفا دیتا ہے۔ مہربانی سے یاد رکھیں کہ شفا لفظ جو ہے اس کو ہم ہولنس کے طور پہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور شفا روح کی شفا ہے۔ جب روح بیمار ہے تو بدن بیمار ہے، جب روح بیمار ہے تو ذہن بیمار ہے۔ اور اس کو ضرور یاد رکھیں۔ اور روح 3 عناصر سے مل کے بنا ہے، آپ کی عقل، آپ کی مرضی، آپ کے جذبات۔ جب یہ بیمار ہیں تو بدن بیمار ہے۔ اور یسوع سب سے پہلے کیا دیتا ہے؟ محبت کے ساتھ شفا دیتا ہے، روح کو شفا دیتا ہے۔ ہمارے اندر جو جذبات بکھر گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، شکستہ ہو گئے ہیں، پیارا یسوع آتا ہے اور جو اس کے پاس آتا ہے اسے گلے لگا کے وہ ہولنس عطا کرتا ہے۔ اور اس کے لیے 2 انگریزی کے لفظ ہے، ریسٹوریشن اور ریہیبلیٹیشن۔ اس ریسٹوریشن کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی بے حال ہو جاتا ہے، پائی مردہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ پوٹ کرچیاں ہو جاتا ہے، یسوع کے پاس جب وہ آتا ہے، پکارتا ہے اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، تو اس وقت وہ اس بے حال کو بحال کرتا ہے، بحال کر دیتا ہے، نئے سرے سے نیا بنا دیتا ہے۔ گردے ٹھیک نہیں ہیں، گردوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ میرے پاس دبئی میں ایسا ایک کیس آیا تھا، ایک دفعہ ہم نے دعا کی اور اس کے ایک گردہ سکڑا ہوا تھا، ایک گردہ بڑا ہو گیا۔ یسوع نے کرم کیا، فضل کیا، اور مجھے کہا گیا خدا کے روح کی طرف سے اس کو کہہ دے شفا ہو گئی ہے۔ وہ ہاسپٹل میں گیا، اس نے چیک اپ کرائے، اس کا آپریشن ہونا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا یہ تو بالکل ٹھیک ہے تیرے اب گردے، حیران ہو چکے تھے یہ کیسے ہوا۔ اور اس نے بتایا کہ چرچ میں، دبئی کا واقعہ، اس نے بتایا کہ چرچ میں دعا کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم لاہور سے یہاں آئے ہیں، تو لاہور میں ایک لیڈی تھی اور وہ محترمہ کو جوائنٹس کے درد تھی، وہ اٹھ نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ دعا کے فوراً بعد یسوع جی نے اس کو اٹھایا اور وہ چلنا پھرنا شروع ہو گئی۔ وہ ہمارے بائبل اسٹڈی گروپ میں آنا شروع ہو گئی۔ بعد میں اسے ہارٹ اٹیک ہوا، ڈاکٹر نے کہا تیرے دل کے 3 والو بند ہیں اور تیرا آپریشن ہوگا، 4 لاکھ روپیہ لگے گا۔ وہ پریشان ہو گئے اور اس نے کہا سوری، مجھے جانے دیں، ہم دعا کرائیں گے، ہم شفا پائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، انہوں نے مجھے حکم کیا کہ میں آؤں، ہم نے دعا کی اور دعا سے اس کے 3 والو یسوع نے کھول دیے، ٹھیک کر دیے ہیں۔ اور یہ بالکل سچ ہے، کیونکہ بعد میں پھر میں انہیں کہہ کے آیا تھا کہ آپ پلیز ڈاکٹرز کے پاس جا کے پھر چیک کرو۔ پورا پینل پنجاب کارڈک سینٹر کا بیٹھا تھا، پورا پینل، اور انہوں نے چیک کیا اور انہوں نے رپورٹ دیا کہ بالکل والو ٹھیک ہو گئے۔ اس کے نام یہ ہے آرام کا اس کا طریقہ کہ وہ بے حال کو بحال کر دیتا ہے، چین، قرار، اطمینان اور ٹوٹے پھوٹے کو۔ دوسرا اس کا ریسٹوریشن اور ریہیبلیٹیشن، ریہیب کرتا ہے، جو بالکل بیچارے اکڑے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو پھر دوبارہ ریہیب، آپ اس لفظ کو سمجھتے ہیں، ریہیب کرنا۔
جو چل پھر نہیں سکتا اس کو پھر دوبارہ. اور آخری طریقہ اس کا یہ ہے جو پہلے تھوڑا تھوڑا ذکر آ گیا کہ وہ دل میں چین، قرار، امن، سکون بخشتا ہے، شلوم عطا کرتا ہے. اور یہودی شلوم کو 3 طریقوں سے دیکھتے ہیں: گناہ کا وجود نہ ہونا، غم کا وجود نہ غم نہ ہونا، گناہ نہ ہونا، اور موت کا نہ ہونا. ہاں وہ ابدی موت سے چھڑاتا ہے، ہاں وہ ہمیں غموں سے چھڑاتا ہے، ہاں وہ گناہ کے زور سے ہمیں بچاتا رہتا ہے. یہ ہے اس کے آرام کے طریقے، یا آرام ان معنوں میں وہ ان پہلوؤں پہ آرام بخشتا ہے، اپنی محبت کی لپیٹ میں لے کے، شفا عطا کر کے، اور دل میں چین، قرار، شلوم عطا کر کے وہ ہمیں گلے لگا لیتا ہے. آپ سب جو دکھ میں ہیں خدا نہ کرے، آپ سب جو غم میں ہیں خدا نہ کرے، آپ سب جو بیمار ہیں، کوئی بھی جو بیمار ہے، آپ اپنا ہاتھ یسوع کو دکھائیے، ہم دعا کریں گے. آپ کے بچے سرکش ہیں، باغی ہیں، کچھ بھی ہے، آپ پہ مختلف بوجھ ہیں، طرح طرح کے بوجھ ہیں جن کا ذکر کیا گیا، ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں. تو پاسٹر صاحب میں اس وقت بہت زیادہ خداوند کے روح نے مجھے خوشی دی ہے، اور ضرور جس طرح آپ کے باتوں سے میرے اندر سکون آیا، میرا ایمان ہے کہ ہمارے ویورز کے اندر بھی اسی طرح ایک سکون آ گیا ہوگا. خداوند کے پاک روح نے آپ کو چھوا ہوگا، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے، آج کی باتوں کے وسیلہ سے، پروگرام کے وسیلہ سے، اور کینن صاحب کے اس خوبصورت بیان کے وسیلہ سے آپ کی روحیں بھی قرار پائیں گی. تو پروفیسر صاحب میری درخواست ہے آپ سے کہ آج ہمارے ویورز کے لیے دعا کیجیے گا، اسپیشلی ان کے لیے جو آج کل جس طرح خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے مسیحی ہیں، جو پاکستانی مسیحی ہیں، یا اور جگہوں پہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، جتنے بھی ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، کسی بیماری میں ہیں، یا کسی بدروح میں گرفت ہیں، تو میرا ایمان ہے کہ آج دعا کے وسیلہ سے ویورز آپ نجات پائیں گے، آپ کا گھرانہ نجات پائے گا. اور ضرور خداوند کا کلام فرماتا ہے جب خداوند کا کلام نازل ہوتا ہے تو وہ شفا بخشتا ہے، اور ہمیشہ خداوند کا کلام کبھی بھی بے تاثیر بے انجام نہیں لوٹتا. جیسا آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، اسی طرح میرا ایمان ہے کہ جب ہم پروفیسر صاحب آپ کے لیے دعا کریں گے تو آپ بھی اپنی بیماریوں سے، کمزوریوں سے، ڈپریشن سے، اسٹریس سے نجات پائیں گے. جی سر پلیز دعا کیجیے گا. آئیے آپ میرے ساتھ شامل ہوں، آپ سب بھی جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. آئیے خداوند یسوع کے پاک نام میں خدا باپ کے پاس، اس کے پرفضل تخت کے پاس چلیں. پیار میں بھرے خداوند خدا، تو جو سلامتی کا سرچشمہ ہے، تو جو آرام اور اطمینان کا منبع ہے، ہم تجھ زندہ خدا کے قدموں میں آئے ہیں. تیرے بیٹے کی معرفت جو پر فضل دعوت بوجھ کے دبے لوگوں کو ملی ہے، جو محنت اٹھانے والوں کو ملی ہے، اے خداوند خدا، ان کو لے کر ہم تیرے قدموں میں آتے ہیں. تو تو دکھوں کو جانتا ہے، تو تو غموں کو جانتا ہے، تو بوجھ کو جانتا، اور تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. ہم منت کرتے ہیں اے خداوند خدا، اپنا ہاتھ بڑھا اور اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، پیارے بچوں کو، ان کی فیملیز کو اپنے پیار کی لپیٹ میں لے لے. اور اے زندہ خدا، اپنے بیٹے کی صلیب کی قدرت سے بے حال کو بحال کر دے. اگر گردے خراب ہیں، اگر جگر خراب ہے، اگر معدہ خراب ہے، سٹمک ٹھیک نہیں، لنگز ٹھیک نہیں، کان ٹھیک نہیں، اور آئے خداوند خدا اگر ذہن میں ٹینشن ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں جو زندہ اور برحق اور قدوس ہے، ہم ان بیماریوں کو حکم دیتے ہیں، ڈس ایبلٹیز کو حکم دیتے ہیں. خدا کے قدوس یسوع مسیح ناصری کے نام میں دور ہو جاؤ. اے گندی روحو، اے ناپاک روحو، اے بدروحو، یسوع مسیح ناصری کے پاک اور زندہ نام میں دور ہو جاؤ، تاکہ خداوند کے لوگ، مخلوقات چین، آرام اور سکون پائیں. ابدی زندگی، ابدی راحت اپنے لوگوں کو بخش.
ہمیں اپنے سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. پیارے یسوع کے پیارے نام میں آمین. تھینک یو سر, آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بہت زیادہ برکت ملی. خدا ان کے فضل سے اسی طرح ورشپ دا لارڈ میں آپ ہمارے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے برکت کا وسیلہ بنتے رہیں. شکریہ شکریہ شکریہ. تھینک یو. گاڈ بلیس یو آل. God bless you. تو ویورز, آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھا جانا کہ خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے کہ اے محنت کے دبے ہوئے, بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. اور ویورز, آج اگر آپ اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں, اگر کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں, تو آج آپ کو ہمارے وسیلہ, پروگرام کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے کہ خداوند نے آپ کو چھوا ہے اور آپ کی تمام پریشانیوں سے, اسٹریس سے آپ کو رہائی بخشی ہے. اور ویورز, آج ہی آپ بھی خداوند کے قدموں میں جھکیے اور خداوند سے دعا کیجیے تاکہ خداوند آپ کو بحال کرے, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج ہی اس دنیا سے رخصت عطا ہیں, جو آج ہی اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اس دنیا سے انہوں نے رخصت کر لیا ہے, کیونکہ وہ یہ سوچتے تھے ہم کل سے دعا کرنا شروع کریں گے. کل کا ویٹ نہ کیجیے, آج ہی اپنے یسوع کے قدموں میں جھکیے, اسے سجدہ کیجیے, اسے مبارک کہیے اور وہ آپ کو ضرور اپنے گلے لگائے گا اور آپ کی روح کو نجات بخشے گا. اسی میسج کے ساتھ آج کے پروگرام میں ورشپ دا لارڈ میں ثنا فرقان لال کو دیجیے اجازت. پھر ملیں گے